बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। ये वीडियो स्पेशली जमात नाहम के तलबा व तालिबात के लिए है, यानी कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और उनकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन में मौजूद सबक नंबर 3 है आपका, वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं इसका बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे वही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुरम फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है और इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने हिस्सा नसर का सिलसिला शुरू किया है और नसरी सबक यानी कि जो हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं बुक के अंदर, वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबक नंबर 3 पर आए हैं और सबक नंबर 3 का उन्वान है भेड़िया। भेड़िया एक जानवर होता है, बड़ा ख़तरनाक और खूनख्वार जानवर है। अंग्रेज़ी में इसको जो है वो वुल्फ कहा जाता है। तो ये वो होता है। ये भी अफसाना है, जैसे हमने इससे पहले एक अफसाना पढ़ा था कतबा, और इसी तरह से इसको लिखने वाले जो हैं मुसन्निफ, उनका नाम है फ़ारूक सरवर। फ़ारूक सरवर एक ऐसे अफसाना निगार हैं कि जिनके अफसाने अलामती होते हैं, यानी सिम्बॉलिकली उसमें सिंबल इस्तेमाल होती है। इसमें भी सिंबल है। और नफ्सियाती अफसाने होते हैं, यानी नफ्सियाती वो अफसाने हैं जो कि इंसान की साइकोलॉजिकली जो है वो इंसान के साथ जुड़े हुए अफसाने होते हैं, उन्हें नफ्सियाती अफसाने कहा जाता है। मौखिज़ इसकी किताब है इनकी नदी की प्यास, ये उसमें से लिए गया है ये अफसाना, और ये एक अलामती और नफ्सियाती अफसाना है। इस अफसाने में अलामत जो है और नफ्सियात जो है, इंसानी नफ्सियात और अलामत, भेड़िया जो है यहाँ पर डर और खौफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की जो है ये अलामत है। और ज़िंदगी में आने वाली वो मुश्किलात कि जो बहुत छोटी होती हैं और इंसान उनसे डर डर कर और उन मुश्किलात का सामना ना करके खुद को उनसे बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए उन मुश्किलात को अपने ऊपर इतना हावी कर लेता है कि वो मुश्किलात इंसान को एक वक्त ऐसा आता है कि जीने नहीं देती, सुकून नहीं लेने देती, बल्कि इंसान को डर और खौफ में यानी एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। तो यही अफसाना उसी चीज़ की अक्कासी करता है और उनसे बचने का क्या तरीका है, ये इस अफसाने में बताया गया है। तो अजीज़ तलबा व तलबात, इससे पहले कि मैं इस अफसाने की कहानी को शुरू करूँ, मैं आपको सबसे पहले अफसाना की तारीफ़ बताऊँगा। इससे पहले भी मैंने बताई थी, लेकिन चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अफसाना क्या है। अफसाना अदब की एक नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक़े या ज़िंदगी के अहम पहलू को इख्तिसार से बयान किया जाता है। ये नावल की निस्बत मुख्तसर होता है और इसमें वहदत तासुर पाया जाता है, यानी कहानी का एक मुकम्मल तासुर होता है। अफसाने में दिलचस्प किस्सा होता है जो ख्याली या हकीकत पर मबनी हो सकता है। अफसाना के अज्जाए तरकीबी कहानी इसमें होती है जी। प्लॉट होता है, किरदार है, मुकालमा है, वहदत तासुर है, नुक्ता नज़र और आगाज़ो इख्तिताम है। यानी अफसाने का आगाज़ जो है वो प्रॉपर तरीक़ा कार से किया जाए, मालूम हो पड़े कि ये अफसाना, इसका प्लॉट वो होता है कि कहानी में वाक़यात की तरतीब होती है, यानी एक वाक़या, दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या, इस तरह से जो वाक़यात की तरतीब के साथ कहानी को पेश किया जाता है, ये कहानी का या अफसाने का प्लॉट कहलाता है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने ये याद रखना है कि कहानी का प्लॉट जो है वो इस तरह से यहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए वहदत तासुर, यानी एक इम्प्रेशन रहता है, एक मुख्तसर कहानी होती है अफसाना। इसमें बहुत सारी लंबी बातें नहीं की जाती, या सस्पेंस नहीं होता, या इसमें कोई क्लाइमैक्स वगैरह नहीं आता। हाँ, इस कहानी में एक ही तासुर रहता है और ये कहानी मुकम्मल इख्तिताम पर होती है। लिहाजा जो अलामती अफसाना होता है या नफ्सियाती, ये अलामती नफ्सियाती अफसाना है, ये इंसान की नफ्सियात के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि भेड़िया किस चीज़ की अलामत है। तो देखिए सबसे पहले कि हमारा जो हिस्सा होता है, हिस्सा नसर, उसकी क्या वेटेज है पेपर में। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बार बार बताऊंगा कि ये 21 नंबर का होता है कुल नंबर हिस्सा नसर के, यानी आपके चैप्टर्स में से क्या क्या चीज़ें पेपर में आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉम्प्रीहेंशन आती है, आपके क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 होता है पेपर में, और उसमें जो है वो कॉम्प्रीहेंशन यानी तफहीम अबारत आती है। तो तफहीम किसको कहते हैं
کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ اسی سبق سے آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ جائے، لہٰذا کوئی بھی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے، ہر ایک چیز امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو سبق بیڑیا ہے اس میں سے آپ کا ایک تفہیمی پیراگراف آئے گا اور اس کے اینڈ پر کچھ سوالات آپ کو دیے جائیں گے، ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ آپ کا جواب 3 سے 4 لائنوں سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ آپ جتنی طوالت دیں گے اس میں طوالت کریں گے وہ فضول ہے، آپ ٹو دی پوائنٹ جواب دیں، 3 سے 4 لائنوں پر ہو، اور ایسا جواب بھی نہ ہو کہ جو بالکل محض ایک جملے میں ہو یا 2 لائنوں میں ہو، ایسا بھی نہیں ہے، 3 سے 4 لائنیں، کم از کم 3 اور اس سے زیادہ 4 لائنیں ہوں۔ اور یہ آپ کا 16 نمبر کا حصہ ہوتا ہے، الف حصہ ہوتا ہے آپ کے سوال نمبر 2 کا۔ آپ کا سوال نمبر 2 3 حصوں پر ہوتا ہے، الف بے اور جیم۔ جو الف حصہ ہے وہ 16 نمبر کا ہے، 16 مارکس کا، 8 کوسچنز ہوتے ہیں، اور ان 8 کوسچنز میں سے آپ نے 2 کوسچنز ہر کوسچن کا جو 8 کے 8 کرنے ہیں، آخری کوسچن میں چوائس ہوتی ہے، یعنی جیسے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اس سبق کی تلخیص کیجئے یا اس کا مرکزی خیال، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کریں گے، ادروائز باقی سارے کوسچن مینڈیٹری ہوتے ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 2 نمبر ہوتے ہیں ایک جواب کے، تو 8 جواب آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پیراگراف کو تسلی سے پڑھیں گے، پھر آپ نے چیپٹر کو پڑھا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیپٹر کو ورڈ ٹو ورڈ ریڈ کریں گے، اس کے مین پوائنٹس، یہ جو اہم نکات میں نے سبق کے لکھے ہیں ان کو آپ سمجھیں گے، اور سبق کی جو میں آپ کو کہانی بتاؤں گا وہ آپ سمجھیں گے، تو آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے گا۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کمپریہنشن کرتے ہیں اس میں محض صرف وہی باتیں آپ لکھیں جو کہ پیراگراف میں، ایسا نہیں ہوتا، پیراگراف آپ کو صرف گائیڈ لائن کے لیے دیا گیا ہوتا ہے، کوسچن آنسر آپ نے خود اپنے ذہن سے بھی لکھنے ہوتے ہیں، اور وہی اچھی چیز ہے کہ جو آپ خود سمجھ کر لکھیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ دیکھیے دوسرا جو اہم آپ کا سوال آتا ہے پیپر میں، جو کہ چیپٹرز میں سے آتا ہے، لازمی ہوتا ہے، وہ ہے کوسچن نمبر 3 پیراگراف کی تشریح۔ یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور 2 پیراگراف آپ کو دیے جائیں گے، ان دونوں میں چوائس ہوگی، ایک یہاں سے آ سکتا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے، ایک کسی اور کتاب سے۔ بس آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اسی کتاب جو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، اگر اس کو بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا پیپر حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر پیراگراف کی تشریح آتی ہے اس کے لیے بھی ایک پیراگراف ہے۔ تشریح کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تشریح میں آپ نے اپنے الفاظ میں پورے چیپٹر کو بیان کرنا ہے، اور اس کی پہلی لائن یہ ہوگی کہ یہ پیراگراف شامل نصاب سبق بیڑیا سے لیا گیا ہے، جو کہ صنف نثر کے اعتبار سے افسانہ ہے، اور اس کے مصنف فاروق سرور ہیں۔ اس سبق میں آپ یوں کہیں گے کہ بیڑیا جو ہے وہ ایک علامتی کردار ہے، جو کہ ڈر اور خوف کی علامت ہے بیڑیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے عزیز طلبہ و طالبات، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ نے ساری تشریح کرنی ہے، تشریح میں آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، اپنے الفاظ میں سبق کو بیان کر دینا ہے۔ آپ کے پاس 2 پیجز ہوں گے، کھلی جگہ ہے، آپ آسانی سے سبق کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی تشریح میں فنی محاسن نہیں ہوتے، مفہوم نہیں ہوتا، مشکل الفاظ کے معنی نہیں لکھنے ہوتے، حوالہ متن نہیں دینا ہوتا، نہ ہی آپ نے اس میں جو ہے وہ سیاق و سباق لکھنے ہیں۔ آپ نے صرف تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ ہاں، حوالہ ضرور آپ نے دینا ہے، اور ہر ایک سبق میں آپ کو حوالہ جاتی شعر لکھواتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی 2 سبق آپ کو پڑھائے ہیں، ان میں بھی لکھایا ہے میں نے۔ اس سبق کا اضافی حوالہ دیکھیے، وہ کون سا دیدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، اور واہ یعنی کھلنا۔ وہ کون سی آنکھ ہے وہ جو نہیں کھل سکتی، اس سے مراد ہے وہ کون سا راز ہے جو انسان نہیں جان سکتا۔ وہ کون سا دیدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا، اس میں بنیادی طور پہ ہمت کا درس دیا گیا ہے، اور اپنی مشکلات سے لڑنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس افسانے میں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ اس افسانے کی ویٹیج تھی۔ اب آئیے ذرا ہم افسانے کی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ سبق کے اہم نکات کو مد نظر رکھا جائے۔ سبق کے جو اہم نکات ہیں، یعنی اس کے جو مین پوائنٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ بیڑیا کا کردار، میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو بیڑیا کا کردار ہے یہ مرکزی کردار ہے، اور خود مصنف نے اپنے بارے میں یہ افسانہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس میں مصنف کا ساتھی بھی ہے جو کہ ذیلی کردار ہے۔ مرکزی کردار اس میں مصنف ہے اور بیڑیا ہے،
پھر ساتھی ہے اور ساتھی کا بیڑیا ہے. یہ مرکزی کردار ہیں. مصنف اور اس کا ساتھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی اسی کے جیسا ایک اور انسان آ جائے گا اسی کے درخت پر. بیڑیا کی علامت، اب بیڑیا یہاں پر غم اور خوف اور ڈر کی علامت ہے، انزائٹی ڈپریشن کی. بیڑیا سے نجات، بیڑیا سے نجات کے لیے یہ دونوں مل کر آپس میں طے کریں گے کہ اس سے کیسے نجات پائی جائے، جو کہ میں آگے آپ کو کہانی میں بتانے والا ہوں. تو کہانی کے مقاصد، اس کہانی کے مقاصد بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مشکلات کے ساتھ اگر لڑنا سیکھ لے یا ان کا سامنا کرے، ہمت کرے، تو وہ ان مشکلات کو، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں مشکلات، ان سے نجات حاصل کر کے آزادی حاصل کر لیتا ہے. اصل آزادی انسان کی خوشی کے ساتھ منسلک ہے. بھلے اس کو دنیا کی تمام چیزیں میسر ہوں، لیکن وہ کسی ڈر اور کسی خوف کی قید میں ہو تو انسان کو وہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ سب چیزیں بیکار لگتی ہیں. اور اگر وہی ڈر اور خوف نہ ہو تو انسان اپنی زندگی میں خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ زیادہ جی پاتا ہے. یہ مقصد ہے اس کہانی کا. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ مصنف اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ایک درخت پر موجود ہے. ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ درخت ہے، ٹھیک ہے. اس درخت کے نیچے یہاں پر ایک بیڑیا موجود ہے اور مصنف خود اس درخت کے اوپر یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. مصنف اس درخت کے اوپر موجود ہے اور بیڑیا یہاں پر نیچے موجود ہے. اب یہ جو درخت ہے، اس درخت کو جادو کا درخت کہا گیا ہے. بھلا کیوں عزیز طلبہ جادو کا درخت کہا گیا ہے؟ کیونکہ مصنف اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس نے اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے. یہ اس طرح سے جادو کا درخت ہے کہ اس درخت پر مصنف جو بھی خواہش کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اگر اس کا کچھ کھانے کا دل کرے تو وہ جس کھانے کا نام لیتا ہے وہ کھانا آ جاتا ہے. اب یہاں پر یہ بھی علامت ہے، یہ دیکھیے نا، یہ ایک فرضی افسانہ ہے، یہ ایک علامتی افسانہ ہے، یہ کوئی سچی کہانی نہیں ہے. یہ مصنف نے صرف اپنے ساتھ جوڑ کر اس کو فرضی کہانی کے طور پہ قرار دیا ہے. تو یہ جادو کا درخت ہے، اس کو کھانے کا دل کرے، کوئی چیز پینی ہے تو جو بھی جوس پینا ہے، دودھ پینا ہے یا پانی پینا ہے، وہ بھی مصنف کو حاضر ہو جاتا ہے. اچھا، وہ اگر انٹرٹینمنٹ چاہتا ہو تو اس کے سامنے ایک ٹی وی آ جاتا ہے اور اس کے چینل بھی بدلتے ہیں، وہ جو چاہے چینل لگا لے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں اور بھی میسر ہوتی ہیں ہمیں. یہ بھی ایک علامت ہے کہ زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی چیز کے خوف میں، کسی چیز کے ڈر میں مبتلا ہوں تو وہ چیزیں ہمارے لیے بیکار ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس کے لیے وہ تڑپتا ہے اور جو اس کو چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مصنف کی آزادی. تو عزیز طلباء و طالبات، اسے آزادی نہیں ہے. کس چیز سے؟ بیڑیے سے. بیڑیا کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تمام چیزیں ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ دن با دن جو ہے وہ اس کا خوف بڑھتا جاتا ہے. اب بیڑیا جو ہے یہ پاگل ہوتا ہے، جنون سوار ہوتا ہے اس پہ کبھی کبھی، اور کبھی کبھی تو اس قدر جنون سوار ہوتا ہے کہ یہ زور زور سے درخت کو ہلاتا ہے، اپنے پنجے، اپنے ناخن جو ہے وہ درخت کے تنے پہ گاڑتا ہے، اس کو کاٹتا ہے تنے کو، کہ شاید کبھی ایسا ہو کہ یہ آدمی اوپر گر جائے. اور یہ غراتا ہے، غرانا اس کی آواز ہوتی ہے بیڑیے کی. یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کی غراہٹ سے جو مصنف ہے اس کو اور ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ جب انسان مشکلات کے ساتھ نہ لڑے، اس سے ڈر کر چھپ کر بیٹھ جائے تو وہ مشکلات بار بار اسے ڈراتی ہیں، بار بار اسے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مصنف کو بھی ہر روز، ہر دن اس بیڑیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب مصنف اس بیڑیے کے لیے بد دعائیں کرتا ہے کہ یا تو یہ بیڑیا مر جائے یا یہ کہیں سے چلا جائے اور مجھے نجات ہو جائے. اب اسے نہیں پتا، اس کے علاوہ مصنف کے ذہن میں آزادی کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیڑیا یہاں پر مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور مصنف کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے دن با دن. اور کبھی کبھی بیڑیے پر ایسا خون سوار ہوتا ہے کہ یہ زور زور سے تنے کو ہلاتا ہے، کاٹتا ہے، اور ایسی صورت میں مصنف شاخوں کو پکڑ لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو درخت ہلنے کی وجہ سے یہ نیچے آ کر گر جائے اور بیڑیا اس کو چیر پھاڑ کر کھا لے. ایک رات مصنف سویا ہوتا ہے اور جب وہ اس کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ اسے کوئی جو ہے وہ اپنے پاس، آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی موجود ہے. مصنف فوراً ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس اس کی زندگی کا اب آخری دن ہے. اب تو یعنی اتنا بیڑیے سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ بیڑیا اس کے خوابوں میں گھس آتا ہے، وہ چین کی نیند سو نہیں پاتا. سوتا ہے تو فوراً اٹھ کر جو ہے نا اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ کہیں بیڑیا آ کر اس کو کھا نہ لے. ٹھیک ہے، ادھر بیڑیا درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، یہ درخت کافی اونچا ہے بیڑیے سے، یہ چڑھ بھی نہیں سک رہا.
لیکن مصنف کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اب مصنف ڈر جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو بھیڑیا مجھے آ کر دبوچ لے گا، یہ بھیڑیا اوپر آ گیا ہے۔ یقیناً مصنف کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھیڑیا ہے، لیکن اصل میں وہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی کے جیسا ایک انسان ہوتا ہے، ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان اس کے ساتھ آ گیا ہے، مصنف کے ساتھ، درخت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھیڑیا بھی نیچے موجود ہے۔ اب یعنی دو بھیڑیے نیچے کھڑے ہوئے غرا رہے ہیں، اور اوپر مصنف کے ساتھ ایک اور آدمی ہے۔ اچھا، مزے اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ دونوں جو انسان ہیں، یہ مصنف اور اس کا ساتھی، وہ آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن یہ جو دو بھیڑیے ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں، الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہر ایک کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، آپس میں بھی ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مصنف کا جو بھیڑیا ہے وہ اس کے ساتھی کو نہیں پڑھتا، اور اس کے ساتھی کا بھیڑیا مصنف کو نہیں پڑھتا، لہٰذا یہ بھیڑیے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے الگ الگ ہیں۔ جو مصنف کا بھیڑیا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور دوسرا والا اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں وہاں پر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوفے ہوئے موجود ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ ایک دن یہ دونوں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آخر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ ہم اس بھیڑیے کو جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کریں۔ تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ دیکھو، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم اس درخت سے نیچے اتریں اور اس بھیڑیے کا مقابلہ کریں، اور اس بھیڑیے کو ہم ختم کر دیں، اپنے اپنے بھیڑیے کو، اور پھر ہمیں جا کر کہیں پر نجات حاصل ہو۔ لیکن چونکہ مصنف بزدل ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا ساتھی کہتا ہے نہیں، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، وہ موٹیویٹڈ آدمی ہے، وہ اس کو اکساتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اتریں گے، بالآخر وہ مصنف کو منا لیتا ہے اس کا ساتھی۔ تو پہلے یہ طے پاتا ہے کہ اس کا ساتھی نیچے چھلانگ لگائے گا، پھر مصنف آئے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس کا ساتھی جو ہے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے، اور جاتے جاتے درخت سے ایک چھوٹی سی شاخ توڑ کے لے جاتا ہے۔ اس کا ساتھی جو ہی نیچے جاتا ہے نا، درخت کے نیچے اترتا ہے، اس کے ساتھی کا بھیڑیا فوراً بھاگ کر اس کے ساتھی کی طرف آتا ہے، اور جو ہے وہ اس کا ساتھی اس شاخ کے ساتھ اس بھیڑیے کو، اپنے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے، اور بھیڑیا تڑپ تڑپ کر گرتا ہے اور تھوڑی دیر میں مر کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ساتھی آزاد ہے۔ یہاں پر مصنف کا بھیڑیا بھی الرٹ ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے کہ شاید جو ہے یہ مصنف بھی نیچے آئے گا، لیکن مصنف میں ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا ساتھی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ نیچے آؤ، نیچے آؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں یہ بھیڑیا کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بہت کمزور ہے، تم طاقتور ہو، یہ تھوڑی سی اس کو تم مارو گے ضرب سے یہ مر جائے گا۔ لیکن مصنف کو کسی طرح یقین نہیں آتا، اس کا ڈر اس کی ہمت پر حاوی ہو جاتا ہے، لہٰذا مصنف کیا کرتا ہے کہ پھر درخت کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب کچھ ایسے واقعات شروع ہوتے ہیں جس سے مصنف کو یہ خیال آتا ہے کہ اب اس کا مرنا پکا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ درخت میں اچانک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، موومنٹ سی ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید جو ہے بھیڑیا نیچے سے ہلا رہا ہے، وہ نیچے دیکھتا ہے تو بھیڑیا اپنی جگہ پر شانت بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو درخت چھوٹا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، ادھر اس کا بھیڑیا مزید موٹا اور طاقتور ہو رہا ہے، درخت چھوٹا ہو رہا ہے۔ اب مصنف کو کنفرم ہے کہ میں بالکل بھیڑیے کے پاس جاؤں گا۔ وہ درخت پہ ناچتا ہے، اچھلتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے کہ شاید اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا۔ اب اس صورت میں اگر اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اس کے ساتھی کی آواز ہے۔ اس کا ساتھی اسے مسلسل منتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ نیچے آ جاؤ، تم دیکھو یہ بھیڑیا تم سے طاقتور نہیں ہے، یہ تمہیں ختم کر دے گا اگر تم نہ آئے، اور اگر تم آگے نیچے ہمت کی اور تم اسے ختم کر دو گے۔ لہٰذا یہ وہ آواز سنتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ درخت بھیڑیے کے برابر آ جاتا ہے۔ بھیڑیا فوراً اٹھتا ہے اور مصنف پر حملہ آور ہوتا ہے، اور مصنف نے ایک شاخ توڑی ہوتی ہے درخت سے، وہ ہمت کرتا ہے اور اس بھیڑیے کو ہمت کر کے بڑی مشکل سے مارتا ہے، اور وہ بھیڑیا مر جاتا ہے۔ اب مصنف آزاد ہے، وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، خوشی سے جو ہے پاگل ہو جاتا ہے، مصنف پاگلوں کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھی کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کا ساتھی کہاں ہے، لیکن اس کا ساتھی اسے نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے وہ؟ گویا اس کے ساتھی کا آنا، اس کے ساتھی کا کردار یہاں پر وہ کردار ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اس افسانے کے اندر کہ کسی کی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو آپ کے مشکل وقت میں آ کر آپ کو رہنمائی دے رہا ہو یا آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہو کہ اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کی گائیڈ لائن پر، اس کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے،
اور مشکل وقت سے نکلنا چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے تو اس کا ساتھی آس پاس نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے۔ اب مصنف خوش ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اب وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہوتی ہے، وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو ایسے کئی اور درخت ہیں جن پر یوں ہی لوگ سہمے ڈرے بیٹھے ہیں اور ان کا بیڑیا نیچے کھڑا ہوا غرا رہا ہے۔ وہ سب کو قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ بیڑیا جو ہے یہ چھوٹا سا ہے، اس کو تم مار سکتے ہو، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ تو گویا یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگر ہم انہیں تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں گے، ہم ان کی رہنمائی کریں گے تو وہ لوگ اپنے خوف کو، اپنے ڈر کو اپنی ہمت کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ بنیادی اس کہانی کا یہ مقصد تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کیجئے اور میرے حق میں دعا ضرور کیا کیجئے۔ آپ کے اچھے کمنٹس جو ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اپنے معلم حمزہ اقبال کو اجازت دیجئے، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔